अगर हम सेंसिटिव आइटम्स की पैकेजिंग में आए, रिसाइकल का यूज उनमें भी हो सकता है। देखिए, रिसाइकल मटेरियल सिर्फ उन बैग में डाला जा सकता है जो खाने पीने के लिए इस्तेमाल ना हो। PSQCA ने रिसेंटली रूलिंग दी है कि जितने भी फ्लावर पैकेजिंग है एक स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग में यूज हो। हमने एक सर्वे किया था, उधर इल्म हुआ कि आटे के 20 kg के बैग में से डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ बैग वो निकल जाता है। साल का तकरीबन 170 अरब का आटा मिट्टी में मिलता है। अगले 1-2 महीने में पाकिस्तान में जो आटे के बैग होंगे, वन साइड लेमिनेटेड वन साइड वुमन बैग होंगे और जो आटे का ज़ाया है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फ्लावर की पैकेजिंग का जब बैग महंगा होगा तो वो फ्लावर मिल वाले कहेंगे नहीं हम इतने ज़्यादा क्यों स्पेंड करें इसके अंदर। आवाम को रोटी ना मिलना इम्पोर्टेंट है या मैन्युफैक्चरर्स का इस्तेमाल ना करना इम्पोर्टेंट है। ये कैसी सर्कुलर इकोनॉमी है कि जो हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। बिल्कुल, हमने हुकूमत से हमेशा कहा था कि जो पॉलीथीन मैन्युफैक्चरर्स है उसको बैन ना किया जाए, वन टाइम शॉपर के लिए उसका वजन बढ़ा दिया जाए ताकि वो रिसाइकल हो सके। हमारे मुल्क में आज तक पॉलीप्रोपिलीन की जो क्रैकर और जो दूसरे वो क्यों नहीं लग सके? इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पास इकोनॉमी स्केल ही नहीं है, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट इतनी महंगी है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे फर्टिलाइजर वुमन सेक्टर में पैसा है। आपका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है वो कौन सा शहर है जो जनरेट करता है? कराची। हमने अपने हाथों से उसको खलीजी मुल्कों के हवाले कर दिया। खलीजी मुल्कों को कैसा? वो तो अपने पीपल्स पार्टी और MQM के हवाले किया हुआ है जो कि कुछ होने ही नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम, के हाउस से खुर्रम कामरान आपके सामने। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत सारी एसोसिएशंस की चेयरमैनशिप उनके पास है। उनका नाम है इस्कंदर खान। वो शुगर मिल एसोसिएशंस के चेयरमैन रहे हैं, उन्हें बड़ा वसी तजर्बा है और ऑल पाकिस्तान वोवन सेक एसोसिएशन के एक्टिंग चेयरमैन है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम इस्कंदर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत थैंक्स अ लॉट। खुशी, आपने इज्जत दी, शुक्रिया उसका। अच्छा, वेलकम ऑलवेज। आजकल क्राइसिस चल रहा है बहुत ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल का, वर्ल्ड वाइड भी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, कॉस्ट के हैं और ऑयल की वजह से आपको पता है कि ऑयल की बाई प्रोडक्ट है पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथिलीन, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी जिसके वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज के लोगों को इश्यूज हो रहे हैं। इस सिलसिले में इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी उसके बारे में आप थोड़ी हमें बताएं प्लीज। देखिए, तो हमारी इंडस्ट्री तो सर्वाइव कर रही है। हमारे यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम जो है वो है कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ पॉलीप्रोपिलीन ग्रैन्यूल्स जो सिर्फ पॉलीप्रोपिलीन इंडस्ट्री कंज्यूम कर सकती है, किसी और सेक्टर में इस्तेमाल नहीं होता है। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक रॉ मटेरियल को जब कमर्शियल इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स भी नहीं है, उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं है और फिर उसकी वजह से ये है कि इससे इनकरेज हुए बेनामी ट्रांजैक्शन। लोग कैश पे वहां से लेते हैं, सस्ता भी होता है, मल्टीपल फोल्ड्स के ऊपर टैक्स एवेजन है। जब बेनामी ट्रांजैक्शन आप 22% बेचते हैं, लेकिन जब आपने कमर्शियल इंपोर्टर से लिया तो आपने उसको दिखाया ही नहीं अपनी प्रोडक्शन में और उसकी वजह से ये हुआ कि मार्केट में डिस्टॉर्शन हो गई, हुकूमत FBR को वो इनकम ना मिला और दूसरी इसने फ्लाइंग इनवॉइस का कल्चर जन्म दिया क्योंकि जिन्होंने कैश पे लिया उन्हें इनवॉइस तो चाहिए नहीं थी सेल टैक्स की। तो एक मल्टीपल है। लंगड़ियाल साहब से हमने इन प्रेजेंटेशन भी दी 2 घंटे की, लेकिन यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर को इजाज़त है हर किस्म की टैक्स एवेजन की, जबकि फॉर्मल सेक्टर पॉलीप्रोपिलीन का हमारे पास विथ होल्डिंग टैक्स भी है, हमारे को एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट्स नहीं मिलती है और 6-6 महीने तक नहीं दिया जाता ताकि टैक्स कटे। उसके बाद जो होता है रिफंड्स उसको डिले किया जाता है कि ताकि अपनी रेवेन्यू दिखाया जाए, जिसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर इनकरेज हुआ है और बहुत सारे जो फॉर्मल सेक्टर से वो इनफॉर्मल सेक्टर में चले। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आजकल जो हुकूमत जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही है हम उनको इनको सपोर्ट भी करती है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो हमारे मुल्क के काम आएगा, इंडस्ट्री डेवलप होगी। अच्छा, आपने जिक्र किया कि वो ट्रेडर्स इंपोर्ट करते हैं और उसमें वो फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनसे परचेज करते हैं और कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ नहीं करते। उसमें एक और भी बात है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सेल भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही करते हैं, तो इसीलिए एक बहुत बड़ी रिजीम है जो बायर्स की है और बहुत बड़ी क्लाइंटेज है जो कच्चे में खरीदते हैं।
تو اس کو کیسے ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل درست ہے. دیکھیں پولی پروپیلین کی چھوٹی سی چھوٹی فیکٹری آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں 25-30 کروڑ کی لگتی ہے آرام سے. یہ کوئی کاٹیج انڈسٹری نہیں ہے. تو ہم نے جو ایف بی آر کو سجیسٹ کیا تھا ریگولیٹری ڈیوٹی لگائے اور امپورٹ اس کے اوپر جو سیل ٹیکس بڑھا کے فنش پہ کم کر دے تاکہ جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ ایبزارب ہو جائے. نمبر 2، ایف بی آر کے پاس لسٹ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنی پولی پروپیلین فیکٹریاں ہیں، ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے. تو ہم نے ان کو حکومت کی گزارش کی ہے ٹریک اینڈ ٹریس. جیسے شوگر پہ ہم نے لگایا جو کامیابی سے چلا. میں جب چیئرمین تھا شوگر ایسوسی کا میرے ایفرٹ سے لگا. ہم نے یہاں پہ ان کو کہا ہے کہ آپ QR کوڈ نہ لگائے لیکن ہر پولی پروپیلین انڈسٹری ٹریک اینڈ ٹریس کے ساتھ رجسٹرڈ ہو اور جو رجسٹریشن نمبر ہے ہر بیگ پہ مینڈیٹری اس کی پرنٹ ہو اور اس کے بعد جو پروڈکشن ہے وہ ٹریک اینڈ ٹریس کے ساتھ ایک ریکارڈ کر دے. تو ٹیکس ایویژن کا پورا کلچر امپاسبل ہو جائے گا کیری آؤٹ کرنا. اس میں ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ جیسے ایسوسیشن کے لیول پہ جتنے بھی انرجسٹرڈ مینوفیکچرز ہیں ان کو پہلے ممبرشپ دی جائے اور اس کے بعد ان کو ایک اویئرنیس دی جائے کہ ان کو کیا کیا بینیفٹ ہوں گے اگر وہ اس رجیم میں آ جاتے ہیں. تو دیکھیے سب سے بڑی جو ہمارے ملک میں کوتاہی ہے جی کہ آپ کے پاس کمپلسری ہے ہی نہیں کہ آپ کو ایسوسیشن کا ممبر بننا ہے. جی آپ کو ایسوسیشن کا ممبر بننا کمپلسری جب ہو جائے گا تو ایسوسیشن بھی فعال ہوگی جی اور آگے اسٹرانگ بڑھیں ہوگی. گی اسٹرانگ. تو جی یہاں پہ تو جب اتنا بڑا ٹیکس ایویژن کا کلچر ہے تو کون آ کے ایسوسیشن میں ایپٹما نہیں کیا ہوا ہے. جب سبسڈیز نہیں ملتی ہیں جب تک وہ ایپٹما کے ممبر نہیں ملتے بنتے تو یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے. اور ہم تو جی حکومت سے درخواست کریں گے کہ پولی پروپیلین انڈسٹری کی ہر انڈسٹری کو رجسٹرڈ کیا جائے، ٹریڈ ایسوسیشن بنائی جائے تاکہ اچھے لوگ آگے آئے اور ملک کے لیے وہ کام کر سکے. پولی پروپیلین میرے خیال سے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو تقریباً 7 سے 8 لاکھ ٹن سال کا تو امپورٹ ہوتا ہے. تو یہ تو ایکسچیکر کو اس سے بڑے بینیفٹس ہیں جو امپورٹ ہوتا ہے. اور کیا اس کے اگینسٹ اتنا سیلز ٹیکس گورنمنٹ جمع کر پاتی ہے یا نہیں جو امپورٹ ہوتا ہے ورسز؟ ہم نے ان سے درخواست کی تھی جی کہ یہ کرے، اس کو کیری آؤٹ کرے، لیکن nobody seems to be interested. آپ نے آ گیا امپورٹ کے اوپر جتنا امپورٹ ہوا گرینیولز امپورٹ ہوا اس کی سیل ٹیکس تو اس کے حساب سے ملتا نہیں ہے. اور پولی پروپیلین ایک چیز ہے کہ اس کے اندر آپ ویلیو ایڈیشن 25 سے 30% ہے تو اس میں چوری کی گنجائش زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس میں ایک بہت ابہام ہے، وہ آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ جو بڑے مینوفیکچرز ہیں وہ امپورٹ میں ان کو سبسڈائز ریٹ ملتے ہیں، وہ امپورٹ کرتے ہیں اور تو ان کو ریبیٹ ملتا ہے، جبکہ جو اسمال اور میڈیم سائز والے ہیں ان کو امپورٹ میں نہیں ملتا کوئی کسی قسم کا انسینٹیو. جبکہ جو بڑے مینوفیکچرز ہیں ان کی جو کنورژن کاسٹ ہے ان کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. نہیں دیکھیے اس وقت کوئی کنسیشن نہیں ہے، زیرو ریٹڈ ڈیوٹی کے اوپر ہر کوئی امپورٹ کر سکتا ہے. نہیں میں بات کر رہا ہوں سپلائر دیتا ہے ان کو، جو مینوفیکچر جو گرینیول سپلائر ہیں وہ 4% تک ریبیٹ دیتے ہیں بڑی پرچیز پہ. ڈپینڈ کرتا ہے لیکن وہ پرچیز کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب کمرشل امپورٹر کے اوپر وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہی نہیں ہے 5% کا تو آپ کے پاس اگر ایگزیپشن سرٹیفکیٹ آ بھی جائے تو 1% ٹیکس کٹتا ہے. پہلے تو تھا پھر انہوں نے دوبارہ سے ہٹا دیا. اس لیے کہ انہوں نے بیسکلی ان میجر سے انفارمل ٹیکس ایویڈنگ سیکٹر کو بینیفٹ کھول دیا اور ہمارے کہنے کے باوجود ہماری باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور یہ ملک کے لیے بہت خطرناک بات ہے. سب سے زیادہ جو پیکیجنگ مٹیریل ہے یا اسپیشلی پولی پروپیلین ووون سیک ہے اس کا کون سی انڈسٹری ہے جو سب سے زیادہ پرچیز کرتی ہے پاکستان میں؟ سارے انڈسٹری جی تمام انڈسٹری، شوگر، فرٹیلائزر، ٹیکسٹائل، فیڈ، فلاور، ہر انڈسٹری کو ضرورت ہے اس کی. سب سے زیادہ ویٹ اور فلاور میں نہیں یوز ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ میں بھی ہوتا ہے کیونکہ آٹا سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے. جی چینی میں بھی استعمال ہوتا ہے، چینی میں بھی ہر جگہ استعمال. اس کا ملٹیپل اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پولی پروپیلین ایک ایسا مٹیریل ہے جو دھوپ میں ڈیگریڈ کر جاتا ہے. اس کے اندر اسپیشلی یو وی اسٹیبلائزر ڈالا جاتا ہے کہ دھوپ میں خراب نہ ہو. لیکن جب ڈیگریڈ ہوتا ہے تو یہ بایو ڈیگریڈ نہیں ہوتا ہے. دنیا میں کوئی چیز ایون کاغذ، کپڑا، کوئی چیز بایو ڈیگریڈ نہیں ہوتی. لیکن دنیا میں تو یہ سلسلہ ہے کہ ری یوز ری سائیکل. تو پولی پروپیلین کی اس وقت تقریباً 500 کے قریب ریسائکلنگ پلانٹس ہے جو پولی پروپیلین کو ریسائیکل کرتے ہیں اور وہ ریسائیکل کرنے کے بعد ان
بیگز میں استعمال ہوتا ہے جو کیمیکلز کے لیے, کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر آپ ریسائکل مٹیریل اس لیے نہیں لا سکتے کہ وہ سائے میں بھی ڈیگریڈ ہو کے اجناس کے ساتھ مل جاتا ہے اور صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے. obviously. لیکن جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یورپ, ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ وغیرہ, وہاں تو کمپلائنس ہے. جو انوائرمنٹل ایجنسیز ہیں اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ایمفیسائز کرتی ہیں اور ان کا کنڈیشن ہوتی ہے امپورٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں سے کہ 30% اس میں ریسائکل مٹیریل ضرور ہونا چاہیے. انہیں وہ کمپلائنس پورا کرنا تھا, ورنہ وہ امپورٹ نہیں کر سکتی. اور جو ایکسپورٹر ہوتا ہے اسے ایک سرٹیفکیشن دینی پڑتی ہے کہ جی اس میں ہم نے وی ہیو آلریڈی یوز 30% آف دا ریسائکل مٹیریل. اب اس کو سامنے دیکھتے ہوئے اگر ہم فوڈ سینسیٹیو آئٹمس کی پیکیجنگ میں آئیں تو آیا ریسائکل کا یوز ان میں بھی ہو سکتا ہے, یا کون سے مٹیریل ہے جو یوز ہو سکتا ہے, یا اس میں بالکل بھی یوز نہیں ہو سکتا ایز پر دا گورنمنٹ جو فارمولیشن ہے اور جو لا انفورس ہونے جا رہے ہیں یا ہوئے ہوئے ہیں؟ دیکھیے ریسائکل مٹیریل صرف ان بیگز میں ڈالا جا سکتا ہے جو کھانے پینے کے لیے استعمال نہ ہو, جیسے فرٹیلائزر ہو گیا, کیمیکل ہو گیا, فیڈ ہو گیا, کیمیکلز ہو گیا, ٹیکسٹائل ہو گیا. لیکن جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے اندر شوگر ہو گیا, آپ کا فلار ہو گیا, اور ویٹ ایڈیبلز ہو گئے, جو پلسز ہیں سارے, بس اس کے اندر آپ استعمال نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہر چیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور پاکستانی کے پاس سرٹیفکیشن ہے. ہماری جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہے, مطلب جب شوگر ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ہمارے بیگ آلریڈی ٹرانسلوسنٹ بیگ ہے جس کے اندر ریسائکل مٹیریل نہیں ہے, وہ ہمارے لیے سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ ہو جاتا ہے. مطلب پرائم ورژن مٹیریل ہونا چاہیے اس میں. بٹ کیلشیم کین بی یوز ان اٹ. کیلشیم ایک لمٹ تک, وہ بھی فوڈ گریڈ ہو. کیمیکل سے تو کوئی کیلشیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جیسے آپ ری ایکٹیو نہیں ہے, وہ فوڈ گریڈ ہونا چاہیے. اور فوڈ گریڈ اور ہمارے زیادہ تر مینوفیکچرر اس طرح کی لالچ نہیں کرتے. وہ جو چیزوں کے اندر بیگز کے اندر چاہے وہ کسی فارمل میں انفارمل میں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ورجن اچھے گریڈ یوز کریں اس کے اندر. اچھا, ابھی پی ایس کیو سی اے نے ریسنٹلی رولنگ دی ہے کہ جتنے بھی فلاور پیکیجنگ ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائز پیکیجنگ میں یوز ہو. وہ کیا اسٹینڈرڈ پیکیجنگ ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیسے ہونا چاہیے پیک؟ وہ دیکھیے ہم نے اگست 2014 میں اتنی دور تک جاؤں گا, 12 سال ہم نے ایک سروے کیا تھا جس کے اندر ہم نے لوگوں کو دکانوں میں بھیجا تھا کہ وہ آٹے کے بیگ کو وزن کرے. تو ہمیں ادھر علم ہوا کہ آٹے کے 20 kg کے بیگ میں سے 5%, 3% ڈپینڈ آن دا کوالٹی آف بیگ وہ نکل جاتا ہے. کیونکہ جو پاکستان میں زر استعمال بیگ تھے وہ ہاسپٹل ویسٹ کو مکس کرتے تھے, ریسائکل مٹیریل کو ویسٹ کرتے تھے, یہ حد تک کہ سفید بیٹریوں کو توڑ کے میلٹ کر کے وہ بھی اس میں ڈالا جاتے تھے, جس سے آٹے کے پورس بیگ بنتے تھے. پورس بیگ یہ ہوتا تھا کہ ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن جب آپ ٹرک سے ریٹیلر کے بعد نکالا کہ آپ اپنے گھر میں بھی جائے, آپ گاڑی کی ڈکی میں رکھ کے آئے, بیگ سے وہ آٹا نکلا ہوتا ہے, آپ ہر شخص اپنے کچن میں جا کے چیک کر سکتا ہے جو آٹے کا بیگ ہے اس پہ سے آٹا گرا ہوا ہے, گاڑی میں گرا ہوا ہوتا ہے 5%. تو یہ سال کا تقریباً 170 ارب کا آٹا مٹی میں ملتا ہے اور ویسٹ کمپلیٹلی یہ مٹی میں مکس ہو جاتا ہے. نمبر 1. اور پھر یہ کہ ہم نے منسٹری آف وہ فوڈ اینڈ سیکورٹی کو اگست پہ پریزنٹیشن دی, کچھ نہیں ہوا. پھر پی ایس کیو سی اے نے 2017 میں ایک مینڈیٹری نوٹیفیکیشن کیا کہ پاکستان کے اندر جو بیگ بنے گا آٹا کے لیے وہ پی ایس کیو سی کے ساتھ رجسٹرڈ ہوگا, ون سائڈ لیمینیٹڈ ہوگا, ون سائڈ ووون ہوگا, تاکہ اس کے موئسچر کو خراب نہ کر سکے. وہ نوٹیفیکیشن کرایا, بہت کوشش کی, لیکن پی ایس کیو سی اے کے اندر کوئی ول ہی نہیں تھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ایز اے ریزلٹ 2017 سے اب تک 700 ارب کا آٹا مٹی میں ملا. جب میں 700 ارب کی بات کرتا ہوں اور جو سال کا 170 ارب کا آٹا مٹی میں ملتا ہے, یہ 4 لاکھ ہیکٹر زمین پہ لگایا گیا تھا, یہ گندم تھا. 1 ملین کیوبک فیٹ پانی بھی اس کے اوپر استعمال ہوا تھا جو آپ نے ویسٹ کیا. اور جس ملک کے اندر 40% بلو دا پاورٹی لیول ہے, وہاں پہ 20 kg کے بیگ سے 10 روٹی نکل جاتی تھی. اس کے لیے ہم نے کوشش کی. پی ایس کے سے میں ایسے ایلیمنٹ تھے وہ انہوں نے, کیونکہ ہم نے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی, تو انہوں نے کہا یہ آٹا ہمارے پریویو میں نہیں آتا ہے. ہم نے انہیں کہا ہم آٹے کے لیے تو ہم بات نہیں کریں, ہم نے تو بیگ کی نوٹیفیکیشن کرائی ہے. لیکن میں گریٹفل ہوں
جب سے ڈاکٹر سیدہ ضیا بطول بنی ہے PSQCA کی ہیڈ, انہوں نے زبردست کام کیا. انہوں نے سب فیکٹرز کو, ویسٹڈ ایلیمنٹس کو نیچے کیا. انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اب سپریم ہائی کورٹ کے اندر انہیں ڈیسیجن بھی دیا ہے, اور انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں پاکستان میں جو آٹے کے بیگ ہوں گے, ون سائڈ لیمینیٹڈ ون سائڈ وومن بیگ ہوں گے, اور جو آٹے کا ضیاع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ اس میں تھوڑا کلیریفائی کر دیں کہ جیسے لیمینیشن ہوتی ہے اس میں تو کوئی فلم ہوتی ہے جو اس کو پیسٹ کرتے ہیں. از اٹ اے کوٹڈ بیگ ٹیکنیکلی اسپیکنگ؟ ون سائڈ کوٹڈ. ون سائڈ کوٹڈ, کیونکہ جب آپ کے یہاں پہ فلاور مل آٹا بنتا ہے تو اس کے اندر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے تاکہ اس کی چیزیں کرے, اور وہ پانی جب آٹے میں پیک ہو جاتا ہے وہ جب بیگ میں, تو اس کو موئسچر کی ضرورت, نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ون سائڈ لیمینیٹڈ بیگ سے جو فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ ریسائکل مٹیریل اس میں استعمال, ہاسپٹل ویسٹ ریسائکل مٹیریل بیٹری استعمال نہیں ہو سکتا ہیزیڈس کے علاوہ, وہ کیونکہ وہ اس کو نکل جائے اسے, وہ اس کے بچے پک نہیں پائے گا. لیکن اس کے جو ملک, آپ نے ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑ آدمیوں کو ہم نے بیماریاں پھیلائی ہے, کیونکہ ہاسپٹل ویسٹ کبھی اس کے جرمز نہیں مرتے. جو آٹا جس پہ پیک کرتا تھا وہ کنٹیمنیٹ ہوتا تھا, 150 ڈگری سینٹی گریڈ پہ برن آؤٹ ہو کے ریسائکل ہو کے تو بھی ریڈیکیٹ نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے PSQCA کی پرانی مینجمنٹ نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے. میں ہر جگہ ہم نے گورنمنٹ کو کوشش کی کہ اس کو کرے, اور آخر میں ہم کامیاب ہوئے. اور میں آپ کو کہوں گا سیدہ بی بی اللہ ان کو رکھے, کیونکہ ان کے خلاف سازش بھی بہت ہوگی. جو اس ملک میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں نا وہ تو ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں. ہم اس ملک میں آٹا بچائیں گے, لوگوں کی روٹیاں بچائیں گے, اور ہم آگے کی طرف جائیں گے. ہم نے تو ڈاکٹر عبدالقدیر کی وہ رسپیکٹ نہیں دی انہیں جو دینی چاہیے تھی, تو پھر اس لیول پہ تو ظاہر ایشوز آئیں گے ہمارے لیے, اور ہمیں احسان مند ہونا چاہیے ان کا. جب کبھی میں جاتا تھا کہ یہ آٹے کے بیگ کو کنورٹ کرنے, تو سب سے پہلا ہوتا تھا یہ تو پولی پروپلین مینوفیکچرر ہے, اس کا اپنا انٹرسٹ ہے. میں نے بولا جناب 800 ملین بیگ بنتے ہیں, میں تو صرف 1 ملین بیگ بناتا ہوں, یہ 800 فیکٹریوں کے لیے. لیکن یہاں پہ چیزوں کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک اچھا کام کرنے والے کے لیے اس ملک میں کام کرنا بہت مشکل ہو گیا. گریٹر نیشنل انٹرسٹ پہ بہت کم لوگ کام کرتے ہیں, آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا, اور آف کورس آپ کو اس میں تو ریوارڈ بھی ملنے چاہیے. کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے اس میں, تو آپ کو کوئی فائنینشیل کوئی گین ہے بھی نہیں اس کے اندر, کیونکہ اس کا بینیفٹ تو پوری انڈسٹری اٹھائے گی. اور دوسرا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پازیٹیو چیز کے اندر نیگیٹو چیز نکالتے ہیں. میں ایک نیگیٹو چیز میں سے پازیٹیو چیز آپ کو نکال کے دیتا ہوں. جو PSQCA نے اس کی ریگولیشن دی ہے, میں آپ کے انٹرویو میں آنے سے پہلے اس کو گو تھرو کر رہا تھا. جو بیگ یوز ہوتے ہیں 10 kg میں, وہ 23 گرام کا ہوتا ہے, جبکہ جو اس نے ریگولیشن دی ہے وہ جا کے کوئی 50 یا 60 گرام کا بیگ ہے. تو اس میں جب ہیوی بیگ جائیں گے تو مینوفیکچررز کو اس میں فائدہ ہوگا, کیونکہ سیلنگ میں جو پہلے اگر وہ 10 لاکھ بیگ بناتا ہے اور اس میں اس کی تقریباً 22 ٹن پروڈکشن آتی تھی, اب وہ 60 ٹن بنائے گا تو اس کے جا کے تقریباً 100 ٹن اس کی پروڈکشن ہوگی مہینے کی. نہیں تو آپ کی بات درست ہے, لیکن آپ یہ بھی سوچیں ایک روٹی اس وقت 30-35 روپے کی ہے جی, 350 روپے کی روٹی ضائع کرنا, عوام کو روٹی نہ ملنا امپورٹنٹ ہے, یا مینوفیکچررز کا اس کو استعمال نہ کرنا امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک اور چیز ہے, اس سے اس کی ریسائکلنگ ویلیو بھی بڑھی ہے. وہ جو کنزیومر ہے وہ اس کو جب بازار میں بیچے گا تو اس کے بیگ کی اس کو ویلیو بھی ملے گی, تو فوڈ گریڈ ہوگا اور ویلیو بھی ملے گی. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ہے, سوری میں بہت زیادہ آپ سے کوشچن کر رہا ہوں, اسی پیکیجنگ سے ریلیٹڈ, چونکہ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے. ون سائڈ لیمینیشن ہے, دوسری سائڈ لیمینیٹڈ نہیں ہے. تو جو آپ نے 700 ارب روپے کا بتایا, تو وہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ ویسٹ ہوتا تھا فلاور. اب ایک سائڈ سے ہوگا تو 700 بلین کی جگہ 350 بلین کا تو ابھی بھی وہ ویسٹ ہوگا. ایک سائڈ اس کی لیمینیٹڈ ہے یا کوٹڈ ہے. جیسے آپ نے پہلے ابھی ذکر کیا کہ وہ بیگ کا ویٹ بڑھ جائے گا جی, تو جو وہ تھی 5% وہ بھی پورس بیگ تھے. اوہ یس, اچھا یہ پورس بیگ نہیں ہوگا, ون سائڈ سے ضرور آٹا نکلے گا, لیکن 5% کے بجائے 0.5% نکلے گا. تو اتنا فرق ہے, یعنی 4.5% جو ہے تقریباً وہ ویسٹ جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گی, وہ پریونٹ ہو جائے گی, اور وہ روٹی لوگوں کے پیٹ میں جائے گی بے نسبت یہ کہ مٹی میں مل جائے.
اچھا بیگ تھوڑا سا مہنگا ہو جائے گا تو اس سے جو فلاور کی پیکیجنگ کا جب بیگ مہنگا ہوگا تو وہ فلاور مل والے کہیں گے نہیں ہم اتنے زیادہ کیوں اسپینڈ کریں اس کے اندر, ہمیں تو پہلے سستا بیگ ملتا تھا اور اب ہمیں مہنگا بیگ مل رہا ہے جو کہ کمپلائنسڈ ہے ایز پر گورنمنٹ ریگولیٹنگ اتھارٹی, تو وہ کیسے نارملائز ہوگا؟ دیکھیے رسک ہمارے مذہب میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ منفرد مقام ہے. جی اگر آپ پیسے بچانے کے لیے لوگوں کا رزق خراب کر رہے ہیں, ان سے روٹی چھین رہے ہیں, تو پیسہ امپورٹنٹ ہے یا روٹی امپورٹنٹ ہے, زندگی امپورٹنٹ ہے یا آپ کی آخرت امپورٹنٹ ہے, یہ لوگوں کو سوچنا پڑے گا. کیونکہ ہمارا مذہب, ہمارا دین اسلام ہمیشہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر بڑا ایمفیسائز کرتا ہے. وہ جو خوراک کا ضیاع ہمارے مذہب میں بہت برا سمجھا جاتا ہے. یعنی آپ کی بات صحیح ہے. ان ادر ٹرمز میں کہہ لوں کہ 10 kg والا جو آٹا تھا اس میں سے لوگوں کو پہنچتا ہی 9.5 کلو تھا, تو وہ کاسٹ 10 kg کی دے رہے تھے. اگر وہ سلائٹ انکریمنٹ پیکیجنگ کاسٹ میں بھی اگر آ جائے گا تو انہیں کم سے کم 10 کلو آٹا مل سکے گا پورا کا پورا, تو وہ ان کو سستا پڑے گا. اس میں سستے کے علاوہ آپ سال میں دیکھیں ان کی آٹے کی کنزمپشن کم ہو جائے گی. جی اب تو زیادہ وہ کم ہو جائے گی. جی ہاں, تو اس کے لیے 40 کلو کے لیتے ہیں, عام گھر میں 8 سے 10 افراد ہوتے ہیں, بالکل, تو ان کے یہاں تقریباً 100 کلو آٹا 200 کلو آٹا تو کنزیوم ہوتا ہے. تو اب اگر اس میں 100 کلو میں سے آپ 5% اگر نکال دیں تو 5 کلو آپ کا ضائع ہو گیا, تو وہ بچ گئے نا, وہ سیو ہو گیا. اور وہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ آپ کے ملک میں جس طرح غربت چل رہی ہے, جو کی شرح بڑھ رہی ہے, اور جس طرح سے آپ کی یہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے اور صنعت نہیں لگ رہی ہے, صنعتیں بند ہو رہی ہے, آئندہ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو آئندہ ہمارے ملک میں بہت ہمارے لیے مشکل صورتحال پیدا ہوگی. میرے خیال سے IMF کی وجہ سے بھی ہے کہ وہ کنڈیشنز لگاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کنٹریز ہیں یہ ٹریڈنگ میں انوالو ہیں, مینوفیکچرنگ میں نہیں جائیں اتنا زیادہ. اور اب کے جو بجٹ آیا ہے اس میں گروورز بہت شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارا خیال نہیں رکھا گیا, ہم سے کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا, اور جو ریگولیشن اس میں ایگریکلچر کے لیے کوئی ریفارم نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہمارے لوگ صاحب اقتدار ہے وہ اپنے خرچے کم نہیں کر رہے ہیں, ان کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں, کوئی چیزیں نہیں ہو رہی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں غربت کی شرح بڑھتی چلے جا رہی ہے. اگر آپ کو چاہیے ہر ایک کو اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے تاکہ پیسے بچے, یہ جو ضیاع ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں جو اشتہارات پہ, ٹی وی کے ایڈز کے اوپر جو حکومت اپنی پبلسٹی پہ خرچتی ہے, وہ پیسے وہاں سے بچا کے عوام کے لیے اگر خرچ کر دے تو ملک میں زیادہ خوشحالی ہوگی. میرے خیال سے مڈل کلاس تو وائپڈ آف ہو جائے گی اس سے. بالکل ہو چکی ہے جی, اب تو پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے جو مڈل کلاس ہے, کیونکہ اگر ان کی کوئی ایک سرجری آ جاتی ہے تو 4 سے 5 لاکھ اس میں خرچہ آتا ہے, انہیں گھر کے ایسٹ سیل کرنے پڑتے ہیں, اور پھر وہ الٹیمیٹلی کیا کریں, یا قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں تو غریب آدمی جو ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں دے سکتا ہے, اور سرکاری ہسپتالوں میں جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. جی ہمارے کو چاہیے یہ خرچیاں ختم کر کے ہسپتالوں میں دوائیاں پہنچائی جائے, لوگوں کی تیمارداری کے لیے چیزیں کیا جائے, جو ہم نہیں, ہمیں عوام سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں صرف غرض ہے کہ ہمیں کیا آسائشیں مل رہی ہے. آپ شوگر مل ایسوسی ایشن کے بھی چیئرمین رہے, اور اس کی پیکیجنگ بھی بہت امپورٹنٹ رہی ہے. ظاہر ہے اگر بیگز نہیں ہوتے تو شوگر نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت تھا جب یہ کاٹن بیگز میں پیک ہوتا تھا, اس سے پہلے جوٹ بیگز میں پیک ہوتا تھا. دوسرا جو نیئرسٹ آلٹرنیٹ ہے اس کا وہ پیپر سیک ہے, جس میں فوڈ آئٹمس پیک ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم, اور آٹا بھی سارا اسی کے اندر پیک ہوتا تھا. اور آج بھی آٹا آپ نے دیکھا ہوگا بہت اسٹورز پہ جو لوکل کریانہ مرچنٹ یہ جو ہوتے ہیں اسٹور وغیرہ, ان پہ آج بھی وہ فلاور بیگز میں رکھا ہوا ہوتا ہے آٹا, یا اس میں ڈال کے وہ دیتے. وہ بھی تو ایک ہیزارڈ ہے ایک بہت بڑا, کیونکہ اس کے اندر سالوینٹ بیس گلو یوز ہوتی ہے جو سیمنٹ کے یوزڈ بیگ ہیں اس میں. جناب یہی تو سب سے, آپ نے انفیکٹ PSQCA کا نوٹیفیکیشن ہے کہ پاکستان میں آپ کاغذ کا بیگ سیمنٹ کے لیے یوز نہیں کر سکتے, لیکن جی کوئی عمل درآمد نہیں ہے, وہ یوز ہوتے ہیں. وہ جب سیکنڈ ہینڈ بیگ ہوتے ہیں
پولی پروپلین سے زیادہ بیگ مہنگا کاغذ کا بکتا ہے، کیونکہ اس کی 3 یا 2 پلائز ہوتی ہے، اس کو کھول کے صاف کر کے اسے پیپر بیگ بنائے جاتے ہیں، اور جو سیمنٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ آٹے میں، دال میں، چاول وہ میں واش تو ہو ہی نہیں سکتا پیپر کے اوپر جاتا ہے۔ اور یہ کیونکہ جب قانون کی عملداری جو ادارے نہیں جن کے کا فرض ہے، جو منصوب ہے اسے وہ نہ کرے، تو آپ اور میری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں۔ شوگر کی پیکیجنگ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر لائنر ڈال کے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور جبکہ جو ڈومیسٹک میں جتنا بھی شوگر یوز ہوتا ہے اس میں لائنر نہیں ہوتا، سمپل پلین بیگ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں سی شور کے یا سی کے تھرو ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے وہ چینی میں آ جاتی ہے اور چینی کے لمس بن جاتے ہیں، اسی لیے ہم 90% وہ لیمینیشن اندر ڈال کے اور اس کی وہ ڈال کے ایک کوریو ڈال کے اور اس پہ ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ یہ فرٹیلائزر بیگ لیمینیٹڈ بیگز میں کیوں نہیں کنورٹ ہو سکا، جبکہ وہ اندر جو لائنر ڈالتے ہیں وہ اس میں کافی ایشوز ہوتے ہیں، وہ بسٹ بھی ہو جاتا ہے، سب اسٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے ٹائمز، اور ہینڈلنگ اور انسرشن بھی اس کی بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ ایک سائزبل یونٹ کو لائنر انسرٹ کر کے سپلائی کرنے میں تقریباً 100 آدمی بٹھانے پڑتے ہیں جو مینولی لائنر انسرٹ کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں کنورٹ کر پائے فرٹیلائزر والے لیمینیٹڈ بیگ کے؟ نوول پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ فرٹیلائزر وومن سیک میں پیک ہوتا ہے، واحد ملک دنیا کا۔ ہم نے بہت کوشش کی اس کو لیمینیشن کرنے کے لیے، لیکن حکومت نے کوئی نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ سب سے جو بڑا نقصان ہوتا ہے، جو کاٹن کی پکنگ ہوتی ہے، جب یہ فرٹیلائزر کا بیگ خالی ہو جاتا ہے وہ لائنر نکالنے کے بعد، وہ کاٹن پکنگ کے اندر اس پہ کاٹن ڈالا جاتا ہے، اور جو سب سے بڑا ہمارے نے انٹرنیشنل مارکیٹ کاٹن میں یوز کی وہ کنٹیمنیشن آف دا کاٹن ہے۔ بعض دفعہ ہماری کنسائنمنٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کنٹیمنیٹ ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے کئی دفعہ حکومت کو لکھا ہے، ہم نے فرٹیلائزر کمپنیز کو کہا ہے کہ آپ بنا لیں، ہم تو بولے کہ نوزل والے بیگ بنا لیں، دنیا میں ہوتا ہے، جیسے آپ نے درست کیا وہ سارا ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ nobody is willing to adopt changes۔ ہم چاہتے ہیں جو فرسودہ سسٹم چل رہا ہے فرٹیلائزر پیکنگ کا وہ چلتا رہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ فرٹیلائزر کے فیک بیگ بنتے ہیں، فیک بیگ بننے کے بعد اس میں فیک فرٹیلائزر آتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر جو ایگریکلچر ہے وہ بہت سفر کرتا ہے۔ ہم نے گورنمنٹ کو کہا تھا جیسے سیمنٹ کے بیگ ہے اسی طرح فرٹیلائزر کے لیمینیٹڈ بیگ ہو، نوزل کے ساتھ ہو، جس کے اندر ہوگا اور فیک فرٹیلائزر ختم ہو جائے گا۔ لیکن کسی فرٹیلائزر کمپنی نے، ہم نے فوجی سے وہ فرٹیلائزر سے بات کی، اینگلو سے بات کی، بٹ نوبڈی از انٹرسٹڈ، وہ جیسے کہ اسٹیٹس کو چل رہا ہے اس کو چلنے دو، اور اسی وجہ سے ہمارا ملک آگے کی طرف نہیں جا رہا ہے، ہم اسٹیگنیٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اور اسی پیکیجنگ میں جو ورلڈ میں یوز ہوتا ہے، میں نے دیکھے ہیں کچھ آرگینک فرٹیلائزر وغیرہ اور جو دوسرے ہیں وہ FFS بیگز میں بھی ہوتے ہیں، وہ پولیتھیلین سے بنتے ہیں بیسیکلی، ملٹی لیئر سے، پولیتھین کی اور جس میں جیسے گرینول آپ لوگوں کے آتے ہیں اس میں۔ پولیتھین بیگ کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ 1000 سال تک ڈیگریڈ نہیں کرتا۔ ہم نے حکومت کو، منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو کئی دفعہ پروپوزل دیا کہ آپ دبئی سے بھی شاپنگ بیگ آتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن وہ 4-5 مرتبہ استعمال ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے حکومت سے ہمیشہ کہا تھا کہ جو پولیتھین مینوفیکچرز ہے اس کو بین نہ کیا جائے، ون ٹائم شاپرز کے لیے اس کا وزن بڑھا دیا جائے تاکہ وہ ریسائکل ہو سکے۔ اس وقت شاپر کی کوئی ویلیو نہیں ہو، ریسائکل نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے پوری گورنمنٹ کو پروپوزل دی، شہباز شریف صاحب کو بھی پروپوزل بھیجا، اور ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر آپ اگر اس کو بڑھا دیتے ہیں اس کی سائزز، تو تقریباً 1000 کے قریب ریسائکلنگ پلانٹ لگ جائیں گے۔ نمبر 1، $350 ملین سال کے امپورٹ کم ہوگا، اور یہ آپ کا سرکولر اکانومی میں چلے جائے گا۔ لیکن یہ سجیشن، ہماری سجیشن جب یہاں پہ پیش کرے تھے، کسی طرح سے ہندوستان نے اس کو اٹھایا ہمارے یہاں سے، اور ہندوستان نے پچھلے جون کے اندر جو میں نے ریکمنڈیشن دی تھی کلائمیٹ چینج کی، وہ نے ایک ریسائکلنگ ایکٹ کے تحت اس کو انفورس کر دیا، اور یہاں پہ میں سر مار کے تک گیا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن یہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خالی اس انڈسٹری میں جو 2 بڑے مینوفیکچر ہیں انہوں نے خالی انیشیٹو لیا ہے، اور انہوں نے بڑے ریسائکلنگ کے پلانٹ لگائے ہوئے،
ہماری انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, اس سے باہر پولیتھیلین کی نہیں, ووون بیگ آپ جو آپ کا ہے اس میں. تو اس میں جو جتنے بھی بڑے اور سائزیبل مینوفیکچرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ بھی آ کے بڑے اسکیل کے اوپر ریسائکلنگ اسٹارٹ کریں اور اس میں فار دا گریٹر نیشنل انٹرسٹ, اور وہ ریسائکلنگ شروع کریں اور کلیکٹ کریں جو ویسٹ مٹیریلز ہیں پورے پاکستان سے, جیسے امریکہ میں ہوتا ہے. امریکہ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں آکشنز ہوتے ہیں, وہ کلیکٹ کرتے ہیں, تو کلیکشن ان کے ٹریڈنگ ہاؤسز ہیں وہ سارے کلیکٹ کر کے, اور اس کی پھر وہ آکشن کے تحت وہ جو ریسائکلر ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ وہاں سے اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں, یا وہ ان کو ان کی ڈور اسٹیپ پہ وہ سپلائی کر دیتے ہیں, اور وہ پھر ہیوج جو بوٹل ٹو بوٹل انہوں نے لگائے ہوئے پیٹ کے. اسی طریقے سے باقی اور دوسرے والے آئٹمس کے بھی لگ سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں اس پہ کام نہیں ہو رہا, صرف ہمارے گیٹرون نے کیا ادھر سے ہٹ کے بوٹل ٹو بوٹل بہت بڑا پروجیکٹ لگایا ہے کہ وہی ریسائیکل سے کر کے, لیکن انڈسٹری نہیں آتی, صرف کاٹیج انڈسٹری ہے ہمارے یہاں جو جیسے آپ بتا رہے ہیں 500 مینوفیکچر ہیں, اور وہ 500 مینوفیکچر سے میں آپ کو کہوں گا نام ریسائیکل کے ہی میں آپ سے کہوں گا 500 کے نام بتائیں تو آپ میرے خیال سے 2 یا 3 کے بعد آپ فنگر ٹپس پہ آپ کے نام نہیں ہوں گے, نو بڈی نوز. نہیں کچھ بڑے مینوفیکچر, اور وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. آپ ان سے ریسائیکل خریدنے کے لیے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی کچے میں لے لو. اب جو آرگنائز کمپنیز ہیں لائک یو, وہ تو کچے میں پرچیز ہی نہیں کر سکتے. نہیں کیا ہے نا, بہت ساری کمپنیوں نے, ہم نے بھی ایک ریسائکلنگ پلانٹ لگا ہے بہت ساری کمپنی میں, لیکن ریسائکلنگ پلانٹ آپ کا جیسے آپ نے درست کہا نا وہ آکشن کرتی ہے, تو اکانومی آف اسکیل آپ کے پاس اتنا ریسائکل مٹیریل جمع نہیں ہوتا ہے فیکٹری کے اندر کہ آپ اپنے مال کو زیادہ ریسائکل کر سکے, تو اسی لیے اسے آؤٹ سورس کیا جاتا ہے. سر پیٹ تو ہوتا ہے یہاں بھی, پیٹ ہوتا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک انڈسٹری ہے, نہیں پولیتھیلین کی بھی ایک انڈسٹری ہے. آپ کو تو اس وقت پاکستان میں آپ کو جو پولی پروپیلین کا بیگ ہے وہ ملتا نہیں, کمپٹیشن ہے, آپ کو ریسائکلر کو ریسائکلنگ کے لیے مال نہیں ملتا ہے, منتیں کرنی پڑتی ہیں. منت پڑتی ہے. یہاں پہ وہ آرگنائز پوری طرح سیکٹر ہے اور وہ کامیابی سے چل رہے ہیں. تو آپ آگے اس کا ریسائکلنگ کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں اور ووون بیگ کا آگے کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں یونیفارم گروتھ نہیں ہے. جیسے سیمنٹ انڈسٹری کا میں ذکر کروں گا, سیمنٹ انڈسٹری بھی اس کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن نہیں ہے, اور بھی جتنی انڈسٹریز ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کی بھی اس کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن نہیں ہے. ہمارے ووون بیگ میں بھی یہی حال ہے کہ ڈیمانڈ کم ہے, کیونکہ آف کورس یہ جو سرکولر اکانومی چل رہی ہے اس کے اندر ڈیمانڈ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ کچھ کہتے ہیں نہیں جی ایکسس سپلائی ہے, لیکن جس میں ایکسپینشنز نہیں بھی ہو رہی, نئے پروجیکٹ نہیں بھی آ رہے اس انڈسٹری کے اندر, وہاں بھی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے. تو جبکہ پیکیجنگ کا تعلق آپ کی پاپولیشن سے ہوتا ہے, جیسے پاپولیشن بڑھتی ہے اتنی پیکیجنگ مٹیریل بھی زیادہ چاہیے ہوگا, ظاہر ہے اناج زیادہ کھائیں گے, فرٹیلائزر زیادہ چاہیے, کلٹیویشن زیادہ ہوگی, ٹیکسٹائل کے یوز زیادہ ہوں گے, لوگ کپڑے زیادہ پہنیں گے, ٹھیک ہے نا, گھی بھی زیادہ چاہیے ہوگا, آئل بھی زیادہ چاہیے ہوگا, ریپ سیڈ اور وہ جو آئل ایکسٹریکشن کمپنیز ہیں وہ بھی پھلے پھولیں گی. لیکن جبکہ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ شرنک ہو رہے ہیں. تو ایسا کیسا ہے, یہ کیسی سرکولر اکانومی ہے کہ جو ہم ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں؟ بالکل جب تک ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی نہیں ہو جی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس وقت جو مینوفیکچر اس قسم کی چیزوں میں جو ریسائکلنگ کا مال استعمال کرتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہونا ہی نہیں چاہ رہے. آپ کو یہاں پہ علم ہی, جب مجھے جیسے آپ نے کہا ہمیں علم ہی نہیں کہ پاکستان میں کتنی پولی پروپیلین فیکٹریز ہے, جب علم نہیں ہے آپ کو تو یہاں پہ لوگ آنکھ بند کر کے کچھ نہیں ہے جو پولی پروپیلین فیکٹری لگا دو, اس کے بولے جی ہم مصیبت ہو گئی, ہم اس کو وہ بیچ نہیں سکتے. تو جناب دنیا میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی طریقے سے پروجیکٹس لگتے ہیں. جہاں تک سیمنٹ کی بات ہے, سیمنٹ بہت اچھا سیکٹر ہے, لیکن جب سے ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے انسینٹیو وڈرا کر لیے, ہم نے سارا پیسہ اپنا دبئی اور باہر بھجوا دیا, اور یہاں پہ جو کنسٹرکشن جب انڈسٹری پروموٹ ہوتی ہے تو امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے, اور تقریباً 40 انڈسٹریز الائٹ جو وہاں پہ کارگر ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ کہا جاتا ہے جی بلیک منی لگ رہا ہے اس لیے ہم روک رہے. جناب بلیک منی آپ بہتر ہے کہ باہر چلا جائے, یا وہ بلیک منی جب ایک شاپنگ پلازا بن گیا, ایک بلڈنگ بن گئی گھر میں, تو اب آٹومیٹکلی ڈاکیومنٹیشن آ گئے. آپ نے گورنمنٹ سے پرمیشن لینی ہے, آپ نے ٹیکسز دینا ہے, رجسٹری کرانی ہے, لون لینے, وہ سب کچھ ڈاکیومنٹیشن ہوگا. یہاں پہ ہم فرسودہ خیالات اور نہ کرنے کے لیے بہانے جو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ اسلام آباد آئے نا ایئرپورٹ سے, آپ پچھلے 4 سال سے ایک قبرستان دیکھتے ہیں بلڈنگوں کا. آپ سوچیں جو فارینر جو 2 مہینے بعد یہاں پہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کنسٹرکشن ہو ہی نہیں رہی ہے, گرے اسٹرکچر پڑے ہوئے ہیں, خالی پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ دنیا میں آپ کہیں جاتے ہیں, چائنا میں جاتے ہیں, 3 مہینے میں جائے وہ وہاں پہ بلڈنگ بن گئی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم صرف
جھوٹا بیانیہ بنا کے کہ بلیک منی کی وجہ سے ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو برباد کیا, ہم نے اپنی انڈسٹری کو برباد کیا, امپلائمنٹ کی, اور جبکہ کام ہے کہ ایک دفعہ رجسٹرڈ ہو جائے, ایمنسٹی ہونی چاہیے, آپ بلیک منی بھی لگا دیں. لیکن جب وہ ایک دفعہ لگ گیا اور وہ زمین پہ پلازا کھڑا ہو گیا تو حکومت کا اس میں بہت فائدہ ہے. $50 بلین آ جائیں گے اگر یہ اجازت دی. لیکن ابھی گورنمنٹ نے تو انیشیٹو لیا ہے 50% ٹیکس ریڈکشن کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, وچ از دا بیک بون. 32 انڈسٹری چلتی ہیں ہاؤسنگ وغیرہ کی وجہ سے. 32 سریا ہے, وہ ہے سیمنٹ ہے, اور اس سے ریلیٹڈ کلر ہے, پینٹس ہے, اس کے علاوہ فرنیچر ہے, اور کارپیٹ ہے, اور بھی بلا بلا. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت اچھا کام ہے. اور اس کو فورسی کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے جو ریٹس ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے, اسپیشلی ڈی ایچ ایز وغیرہ میں. تو اب کنسٹرکشن انڈسٹری والے تو بڑے ہیپی ہیں اور وہ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ اس سے ڈیولپمنٹ ہوگی. دیکھیں جب یہ کنسٹرکشن انڈسٹری, ہاؤسنگ انڈسٹری جب پھلے پھولے گی تو یہ آپ کی اکانومی چلنی شروع ہو جائے گی. لیکن یہ کہ وہ کنسٹرکشن کے جتنے کام ہوتے ہیں سارے آپ کو پتا ہے کیسے ہوتے ہیں, وہ تو ساری. لیکن دیکھیے آپ نے یہاں پہ جب کنسٹرکشن انڈسٹریز کو آگے لے جانا ہے, جی جو حکومت نے انسینٹیوز دیے, بہت اچھا کام ہے. ہاں فائلیں وہ جو وہ چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. کیا ہے انہوں نے کہا فائل سسٹم نہیں چلے گا. بہت اچھے سسٹم ہے. اگر یہ چیزیں کرتے جائے آہستہ آہستہ ملک ترقی کرے گا. اس بجٹ کے اندر کچھ گورنمنٹ نے چیزیں ریڈیوس کی ہے, لیکن اور آگے جانے کی ضرورت ہے. خالی اس سے نہیں معاملہ سدھرے گا, آپ کو کنٹینیوسلی ریفارمز لانے ہیں, FBR میں لانے ہیں, چیزوں کو کرنا ہے, لوگوں کو سہولت دینی ہے. جس طرح آپ نے ٹریڈرز کو کہا, ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ پہ آئے, پھر یہ نہ ہو کہ آپ کا ایک جھوٹا نوٹس آئے, انسپیکٹر آ جائے کہ مجھے سامان دے دو, اور فیک کیسز کے اوپر آپ نے ریفنڈ روک کے جو ملک کا برباد کیا ہے. جس آفیسر نے 2 فیک کیسز بنائے اس کی ٹرمینیشن کرو. لیکن وہ تو آگے تک چلے جاتے ہیں. سسٹم جب تک نہیں چلے گا ملک ترقی نہیں کرے گا. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن یہ ساری بات, آپ ٹیکس ریفارم کی بات کر رہے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کور ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ سسٹمز کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں اسکندر صاحب, کہ آپ کا جو سب سے زیادہ ریونیو ہے وہ کون سا شہر ہے جو جنریٹ کرتا ہے؟ کراچی. اور کراچی کی حالت کیسی ہوئی ہے؟ کراچی کی حالت بالکل جیسے جو ہمارے حالت بہت بری حالت. تو آپ کے خیال میں جب تک کراچی کے حالات صحیح نہیں ہوں گے آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ آپ نے سارے ریفارمز کر لیے جو آپ نے مجھے بتایا, آئیڈیل کنڈیشن ہو گئی. لیکن کراچی ویسی کھنڈر کا کھنڈر بنا رہا, وہاں نہ ڈیولپمنٹ ہے, نہ وہاں فارنر آتا ہے, نہ وہاں انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے. وہاں کا انڈسٹریلسٹ ملک سے باہر بھاگ رہا ہے یا پنجاب آ رہا ہے, اپنی جان بچا کے آ رہا ہے, اس کو تھریٹ ہے, پروٹیکشن بنی چاہیے. ادھر ٹریفک کے پولوشن ہے, نوائز پولوشن ہے, اور پتہ نہیں انوائرمنٹل نہ گرینری ہے. جب تک آپ اس کو, آپ کے خیال میں اگر کراچی کو صحیح نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, چاہے ہم جتنے بھی ریفارمز کر کے بیٹھے ہیں. دیکھیے وہ سب سے امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت. بالکل ہماری پرائرٹی ضرور ہے. ہماری شہر نہ کراچی ہے جی, اور جگہ نہیں ہے. ہم نے اس کو کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا ہے. اور کراچی یاد ہے جب ایک زمانہ تھا کراچی میں ساری دنیا کی ایئر لائنز آتی تھی, ساری شپنگ آتی تھی, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو خلیجی ملکوں کے حوالے کر دیا ہے. خود اپنے ہاتھوں سے ہم نے ڈیولپ ہونے نہیں دیا ہے, اور اس کی وجہ سے آج کراچی کے جو شہری ہے وہ سفر کر رہے ہیں. خلیجی ملکوں کو کیا سر, وہ تو ہم نے پیپلز پارٹی اور MQM کے حوالے کیا ہوا ہے, جو کہ کچھ ہونے نہیں دیتے. فنڈز ہوتے ہیں, جو بجٹس آتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں 3200 بلین کا بجٹ ہے سندھ کا تقریباً, جس میں سے ایلوکیشن خالی 60 بلین کی کراچی کو ہوتی ہے. کیا یہ ایک کمبر علی شاہ جیسا گاؤں ہے کراچی کہ جس کو اتنا ایلوکیشن ہونی چاہیے؟ میرے خیال سے تو وائس ورسا ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں. جو پیسہ آتا ہے اس کو لگنا چاہیے اور وہ نظر بھی آنا چاہیے. جی میں سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں تو انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سر آپ سے. یہاں پہ لوکل باڈیز پروموٹ نہیں ہوگی, M&As کو آپ 100 ارب روپے دے, اس سے کوئی حالات صحیح نہیں ہوں گے. ہماری جو ضرورت ہے آپ کو لوکل باڈیز کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ گراس روٹ لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ چلے جائے, اور ہر حکومت اس کو اپوز کر رہی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے عوام سفر کر رہے ہیں. سر اب ہم گورنمنٹ کو, سربراہان کو
حکمرانوں کو ہم کب تک بلیم کریں گے؟ ہمارے یہاں تو جو سبزی والا ہے, پھل والا ہے, وہی چور ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو عوام کا یہ حال ہے. تو عوام جب تک صحیح نہیں ہوگی, ہماری گورنمنٹ بھی ویسی ہی ہوگی. تو ہمیں وہ تو اس میں ہے, قرآن کے اندر ہے کہ ہم تو تمہارے جیسے لوگ ہی تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. تو ہمیں تو پہلے گراس روٹ سے یہ والی چیزیں صحیح کرنی ہوں گی ان چیزوں میں. خیر ہم تو پیکیجنگ مٹیریل کا وہ کر رہے ہیں. جب گراس روٹ لیول کا شخص اوپر کی طرف دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے, تو وہ ریڈ سگنل بھی توڑے گا, وہ ہر جگہ چیزیں کرے گا. کیونکہ ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں. انصاف آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا ہے. وہ یاد ہے مولا علی کا قول ہے, کفر سے تو حکومت چل سکتی ہے, بغیر انصاف کے نہیں چل سکتی ہے. ہمارے یہاں پہ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے بربادی ہو رہی ہے. لیکن جیسے شہباز شریف صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے جو انیشیٹو لیا کہ ایک کورٹس ہونے چاہیے جو صرف ایف بی آر کے مسئلے جو ہے اگر وہ ہو جائے گا تو یہ جو لوگوں کی چیزیں ہیں, لوگوں کی ساری شکایتیں حل ہو جائے گی. یہاں پہ آپ ایک ریفنڈ کے لیے جائے, آپ کو سالوں لگ جاتی ہے, لیکن اس کورٹ پہ جائے جو چلے جائے تاکہ آپ کو ملے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, انڈسٹری ہو نہیں رہی ہے. تو مجھے بہت خوف آتا ہے کہ آگے میں کیا عکس دکھاؤں, کیونکہ عکس دیکھنے کے لیے آپ کو جرت کی ضرورت ہے, جیسے آپ نے درست کہا, جو ہمارے ملک میں لوکل لیول پہ ختم ہو چکی ہے. وہ شہباز شریف نے بہت سارے ریفارمز کیے ہیں واقعی میں, اور جو ملک کی جو ہائٹ تھی وہ انٹرنیشنلی بڑی اجاگر کی ہے. اور ہم بھی جب دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں تو لوگ وہاں جا کے ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اب پاکستان ویسا نہیں رہا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا. اور اسٹرینتھ بھی شو ہوئی لاسٹ مئی کے واقعے کے بعد سے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے بیوروکریسی کو خوش کرنے کے لیے 5 بلین بھی ان کو گفٹ کر دیے. ہم جب یہ ایکسپینڈیچر جب تک ہم کٹیل نہیں کریں گے, وہ تو بیوروکریٹس کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے تو جو کلبز ہیں وہ آپ نے کہیں ایسے کلبز زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے جو بیوروکریٹس کی کلب ہے, اس میں کوئی عام آدمی جا ہی نہیں سکتا. اس کے اوپر آپ کیا مجھے چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اٹھا لیا جائے, اس لیے میں اس کے اوپر کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے, کیونکہ آپ کی باتیں درست ہے. یہاں پہ اتنی چیزیں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پہلا قدم لینے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے. یہی مشکل ہے. ہمارے ملک میں آج تک یہ پولی پروپلین کی جو کریکر اور جو دوسرے وہ کیوں نہیں لگ سکے؟ اینگرو نے کچھ اناؤنسمنٹ کی تھی اور کچھ پبلیکیشنز بھی آئی تھی کہ وہ تقریباً 8-8.5 لاکھ ٹن کا جو ہے وہ پلانٹ لگانے کے لیے جا رہا ہے, گرینولز کا, پولی پروپلین اور پولیتھیلین کا. تو وہ ہمارے ملک میں آج سے بہت سال پہلے ہم نے پلان تھا نیفٹا کریکر, ہائیڈرو کریکر لگایا جائے, جو حکومت کا کام تھا, حکومت نے نہیں لگایا. میں ذکر کر رہا ہوں 1994 میں جب گورنمنٹ نے یہ جو پروجیکٹس لگانے تھے, پریمیئر گروپ نے ہم نے ایک پریس کانفرنس لی, ہم 1 لاکھ ٹن کا گرینیول کا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں, کیونکہ جب نیفٹا کریکر ہوگا تو وہ نیفٹا کریک ہونے کے بعد پولیمرائزیشن کی ہوگا. لیکن ہمارے حکومتوں کی پرائرٹیز کیا ہے, پرائرٹیز ہی نہیں ہے. اور اب وہ پروجیکٹ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ آپ لگا کے آپ سیبک اور بڑے بڑی کمپنیوں سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور اسی لیے اینگرو کو میں نے سپورٹ کیا تھا, اینگرو نے بہت کوشش کی, لیکن آپ کے پاس اکانومی اسکیل ہی نہیں ہے, آپ کی پروجیکٹ کاسٹ اتنی مہنگی ہے, تو آپ انٹرنیشنلی اسٹیبلشڈ پروجیکٹ کے ساتھ اگر ڈیوٹی بھی لگا لیں تو آپ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے پلاسٹک کے اندر بہت ساری ایسوسیشن ہے, فلیکس پیک ایسوسیشن ہے, اور ہماری ووون بیگ ایسوسیشن ہے, نان ووون بیگ ایسوسیشن ہے, لیکن وہ کوئی اتنی فعال نہیں ہے, ہماری بھی فعال نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کا فیوچر میں کیا پلان ہے اس کو فعال کرنے کا اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کا؟ ہم تو حکومت سے منسٹری آف کامرس کو کہیں گے کہ کمپلسری کر دے پولی پروپلین سیک مینوفیکچر رجسٹرڈ ہو, ادروائز اس کو مراعات نہ ملے. اور یہ جو اس وقت جو انوملی چل رہی ہے کیش ٹرانزیکشن پہ, کمرشل امپورٹرز کے فائدے بھی ہے, یعنی میں نہیں کہتا کہ جب انڈسٹری کے پاس نہیں ہو وہ اس کو مدد کرتا ہے, 60% انڈسٹری کو تو سرو کر رہے ہیں نا, بعض جگہ مدد ہے, بعض جگہ مدد کے علاوہ وہ ٹیکس ایویژن کو پروموٹ کرتا ہے فلائنگ انوائسز کے. ہاں بٹ وہ تو پورا ایٹ امپورٹ جو ہے وہ ٹریڈر تو پے کر دیتا ہے, اس میں اس کا تو کوئی فالٹ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی وتھ ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہے. انڈسٹری پہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے. آپ انفیکٹ انکریج کریں کمرشل امپورٹ کریں, انڈسٹری امپورٹ نہ کرے کہ وہاں سے لے لیں تاکہ آپ کے ٹیکس بچ جائے.
ہاں یہ والی بات بھی آپ کی بالکل درست ہے اس میں. تو بس ایک آخر میں لاسٹ کوشچن یہ ہے وہ فلاور کے بیگس کو لے کے اور اس کی کوٹنگ اور اس کی لیمینیشن کو لے کے کہ اگر یہ پی ایس کیو سی اے اس کو انفورس کر دیتا ہے فار ایگزامپل تو ہمارے پاکستان کے اندر ہارڈلی 5% ایسے مینوفیکچررز ہیں آؤٹ آف امنگ آل کہ جن کے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ وہ لیمینیٹ یا کوٹنگ کر کے دیں. تو جو دور دراز ایریاز میں جو فلاور ملز ہیں ان کو کیسے سپلائی ہوگا, اور اس کے لیے تو ایک آرگنائز سیٹ اپ آف دا انڈسٹری چاہیے ہوگا تاکہ وہ 100% سب کو وہ پیکیجنگ مٹیریل سپلائی کر سکیں. دیکھیے آپ خود انڈسٹری سے واقف ہیں جی. آج کل لیمینیشن مشین بہت سستی ہو گئی ہے. جی. حکومت کو چاہیے کہ 1-2 ماہ لوگوں کو وقت دے تاکہ یہ لیمینیشن مشین آ جائے, اور یہ اتنی مہنگی مشین نہیں جس سے 40 کروڑ کی فیکٹری لگائی ہے, 50 لاکھ کی مشینری لینے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. اگر بہانہ کرے کہ جی لیمینیشن نہیں ہے وہ دوسری بات ہے. حکومت کو وقت دینا چاہیے اور انڈسٹری کو آہستہ آہستہ کنورٹ کریں, کیونکہ جلدی میں جو آپ کریں گے کام وہ غلط. ویلیو ایڈیشن ہے آف کورس اس میں, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اگر 600 روپے کے جی یا 700 روپے کے جی سیل کر رہے ہیں تو لیمینیٹڈ بھی 700 روپے کے جی ہوگا. آف کورس 100-200 روپیز آپ کو ویلیو ایڈیشن ملے گا. اگر اکانومی اسکیل پہ چلے جائے, زیادہ بیگ بنے تو خود بخود سستا ہو جائے. اور ووون بیگ کو اور ڈائیورسیفائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے, اور ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت ہماری انڈسٹری کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیے اب ہم نے سولر پلانٹس لگنے شروع کیے, ہمارے پاس اتنے ٹیکسیشن ہے, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کرتے. تو ڈی ٹی آر ای پہ کر لیں تو اس میں سارا ٹیکس کا وہ ہو جائے. ڈی ٹی آر ای کا سرٹیفکیٹ لینا ہے عذاب کا. تو ڈی ٹی آر ای کا وہ سبسٹیٹیوٹ لیا ہے اب تو. ڈی ٹی آر ای نو مور. آپ کا بجلی ہے, آپ کا سولر بھی کچھ عرصے تک کام کرے, آپ کے اتنے ایکسپینسز ہے, آپ کی ٹرانسپورٹ ہے, آپ کا پیٹرول ہے, آپ کا ڈیزل ہے جو یہاں سے لے جا کے کراچی پورٹ پہ لے جائے گا, وہ سب اتنے مہنگی ہے کہ اس کی وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکٹ ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ. تو آپ کے خیال میں اگر گورنمنٹ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون 3-4 اور بنا دیتی ہے اور وہ پورٹ سے نزدیک بھی ہوتے تو ہم ووون سیک ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ بالکل, ہم کرتے تھے, ہم نے بہت سیمنٹ ایکسپورٹ کیے, سیمنٹ بیگ ایکسپورٹ کیے, بالکل ہو سکتا ہے. جمبو بیگ ایف آئی بی سیز بھی ابھی ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, اتنی وہ نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس اس وقت جو لیبر ہے وہ چیپسٹ ان دا ریجن ہے. درست ہے, لیکن ہمارا پیٹرول سب سے مہنگا ہے, بجلی سب سے مہنگا ہے, ٹیکسی پالی پراپرٹی انڈسٹری پہ 79% ٹیکسیشن ہے, نارمل انڈسٹری پہ 60 ہے, اس پہ 79% تک چلا جاتا ہے. جب آپ ٹیکسیشن کا اتنا ہیوی بوجھ رکھیں گے تو آپ سروائیول کی طرف جائیں گے. پیکیجز نے جو اپنا پروفٹ ڈکلیئر کیا تھا اور کتنا اس کا ٹیکسیشن کے بعد آیا, تو اس میں کون انڈسٹریلی سروائیو کرے گا؟ اتنی زیادہ نہیں کر سکتا. بھائی کینیڈا میں چل سکتا ہے, وہاں ان کے ریسورسز ایمپل ریسورسز ہیں, اور ان کا جو ڈھانچہ ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. آپ کو ریفنڈ ملنا ہے تو یہاں آپ نے انوائس جمع کرائی اور وہاں آپ کو ریفنڈ نیکسٹ ڈے ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. 10 سال لگ جائیں گے, اس کے بعد اتنے فیک کیسز بنیں گے. ایک فیک کیس ہوتے تھے نکل کے آئے سیسکس انوائسز کے, کتنے بڑے بڑے ٹیکسٹائل کے وہ کیا ہے, اور وہ صد خانے میں پڑے ہوئے سارے. بالکل بالکل. اور اس وقت سب سے زیادہ فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین وہ ایک ادارہ ہے جو صحیح کا کام کر رہا ہے, جس کے آگے ہمارے پاس ہمیں اسی کے پاس جانا پڑتا ہے. ادروائز یہاں پہ جو ہماری ایک کمپنی ہے 6 مہینے سے ہمیں پاکستان کی سب سے بڑی فیکٹری ہے, ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے تاکہ ہمارے ٹیکس کٹتے جائے پھر یہ دکھائے کہ ہمارا ریونیو ہے. اس طرح سے جو ٹیکس پیئنگ یونٹ ہے ان کا تو ذبح, جو مرغی انڈا دے رہی ہے سونے کا, اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور اگر یہی سلسلہ چلے رہا تو آئندے میں حکومت کے پاس ریونیو ہی نہیں ہوگا کہ عوام پہ خرچ کر سکے. پریمیئر گروپ ون آف دا بگیسٹ گروپ اینڈ ایلیٹ گروپس میں آتا ہے ماشاءاللہ, اور آپ کا جو سنٹرون اور سنٹرونکس ہے دے آر دا ٹرینڈ سیٹرز. اور سب سے پہلے آپ سیمنٹ سیک پاکستان کے اندر لے کر آئے, اس کے بعد جتنی انٹائر انڈسٹری لگی, جو بلینز کی انویسٹمنٹ ہے اس میں, اس کے ساتھ ساتھ سنٹرون بھی کوالٹی نمبر 1. لوگ آج بھی بیگز دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے سنٹرون جیسی کوالٹی بنائی ہے. ایون سنٹرون کو لگے ہوئے آلموسٹ 20-25 سال ہو گئے 92 میں, تو آلموسٹ 34 ایئرس 35 ایئرس ہو گئے. آج بھی وہ کوالٹی پیرامیٹرز مینٹین کر کے چلتی رہی ہے. تو آپ یہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں, اس میں آپ آگے اور کیا نئی پروڈکٹس لے کر آنا
چاہتے ہیں اس کا کیا ہے آپ کا فیوچر میں پلاننگ کہ وہ اس میں بھی آپ ٹرینڈ سیٹ کریں اس میں؟ یہ سینٹون بھی آپ کی سب سے بڑی اس زمانے میں انڈسٹری لے کر آئے تھے آپ، پھر جو سیمنٹ سیک کا یونٹ لے کر آئے یہ بھی میرے خیال سے اس وقت ایک ہی تھا اور سب سے بڑا رہا بہت عرصے تک، اور اب چونکہ سیمنٹ سیک کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہے تو اس کے بعد اب آپ ایسا کون سا ہے آپ وہ بتائیں گے؟ کیسے پروجیکٹ ہوگا؟ 15 سال سے 1 ارب روپے کا ریفنڈ نہیں دیا جی، جب آپ کے پاس ریفنڈ ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں، تو آپ کیسے انویسٹمنٹ کریں گے آگے؟ میں کہوں گا جب تک ڈاکیومنٹیشن نہ ہو، جب تک وہ FBR کے لاز جو ہے آلریڈی اس کی عمل درآمد نہیں ہوگا، تو یہاں پہ صرف انفارمل سیکٹر بڑھے گا، فارمل سیکٹر نہیں بڑھے گا. تو آپ جو کوالٹی اتنی ہائیسٹ کوالٹی مینٹین کرتے ہیں، کوالٹی ایز اے کاز، تو وہ مینٹین کرتے ہوئے آپ مارکیٹ میں کیسے کمپیٹ کرتے ہیں؟ ہم پروفٹ ہی نہیں کرتے. آپ سوچیں سینٹون لمیٹڈ 92 میں آیا ہے، جی آج 2026 ہے، جی، ایک ڈویڈنڈ نہیں دیا ہے. صرف وہاں پہ 300 آدمی جو کام کرتے اس کی خاطر وہ پروجیکٹ چل رہا ہے. ایک انویسٹر جب ایک پروجیکٹ لگاتا ہے اس کو ڈویڈنڈ ہی نہیں ملے گا، کیسے چلے گا؟ ہاں راستہ ہے، آپ کمرشل امپورٹرز لے، کیش پہ ٹرانزیکشن کرے، پیسے کمائے. آپ کیوں ٹیکسیشن رجیم میں جانا چاہتے؟ اسی وجہ سے پولی پروپیلین کی اتنی مشروم گروتھ ہوئی ہے. وہ گروتھ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہاں پہ شارٹیج تھی، گروتھ اس لیے ہوئی کہ ٹیکس اویژن کا میسو مارجن تھا. یہ تو تقریباً ساری انڈسٹریز کے ساتھ ایسا ہی ہے، لمحہ فکریہ ہے، لیکن ظاہر ہے کب تک چلے گا وہ ایسا ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. ہم نے اسکندر خان سے بہت پازیٹیو باتیں کی اور ان سے ساری ہم نے کلیریفیکیشنز لیے، ڈیٹیل لیے، بریفنگ لی ہے، اور انڈسٹری کا جو نٹ شیل میں ہے وہ انہوں نے ایک سارا نقشہ بتا دیا کہ کیا کیا ایشوز ہیں انڈسٹری کو، گورنمنٹ سے کیا ایشوز آتے ہیں اور مارکیٹنگ میں کیا آتے ہیں، پروفٹ کے لیے بزنس مین کو کیا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی نیشنل گریٹر انٹرسٹ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اس میں پیکیجنگ کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انڈسٹری بڑی پھلے پھولے گی. اور تھینک یو ویری مچ اسکندر صاحب، آپ نے ٹائم دینے کا. انشاءاللہ شکریہ.